अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, क्या क्या उनकी ज़िंदगी में इवेंट्स हुए, उनको जन्नत से क्यों निकाला गया और वो वापस बीबी हवा से कब मिले, सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो पहले इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा है कि अल्लाह पाक ने ये दुनिया कैसे कायम की। उसमें जो सबसे लास्ट स्टेप था, पानी, पहाड़, सारी चीज़ें बनाने के बाद वो था क्रिएशन ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा फरमाया। और कुरान में एक जगह बयान किया गया है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया गया। और ये 6 दिन में पहले ही लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये हमारे वाले 6 दिन नहीं है, 24 घंटों वाले 6 दिन नहीं है। ओके, नाउ हर दिन के दौरान ज़मीन, पहाड़, पानी, हवा, रोशनी, सितारे, सूरज, चाँद और मुख्तलिफ मखलूक़ात वजूद में आई। आसमान और ज़मीन के दरमियान हिकमत के मुताबिक तवाज़ुन पैदा हो गया। फिर जब कायनात तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि ज़मीन में मैं अपना नाइब यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। तो उसमें कुरान पाक में आता है कि फरिश्तों ने हैरत से अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? तो फिर उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो क्रिएशन स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्ता जो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, पहले तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन से मिट्टी लाओ, बट वो नहीं ला सके। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की एक मुट्ठी मिट्टी लाकर अल्लाह ताला को दे दी, जो कि अल्लाह ताला ने उनसे कही थी कि मुझे एक मुट्ठी मिट्टी की चाहिए। और वो जो मिट्टी लाए थे वो थी ज़मीन की ऊपर वाली मिट्टी, मतलब ज़मीन का जो तह होता है ना, वो वाली मिट्टी थी जिसमें मुख्तलिफ रंग और नोयत थे। तो इसी वजह से हमारे जो इंसान है वो मुख्तलिफ रंग मिजाज के मालिक होते हैं। अब कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ने आदम को पूरी ज़मीन की एक मुट्ठी से पैदा किया है। उसके बाद मिट्टी लाने के बाद यह होता है कि उस मिट्टी को शक्ल दी जाती है, जिस्म के एज़ा बना दिए जाते हैं। और सबसे पहले जो मिट्टी वो बनी वो चिपकने वाली मिट्टी बनती है। मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी लाई गई थी ना, वो उसके डिफरेंट स्टेजेस थी। सबसे पहले जैसे मिट्टी आई, ठीक है, उससे मिट्टी को गूंदा गया और वो जो मिट्टी बनी वो चिपकने वाली मिट्टी बनी, ठीक है। उसके बाद सियाह बदबूदार मिट्टी बनी, उसके बाद खनखनाती खुश्क मिट्टी बनी, ठीक है। उसके बाद उन मिट्टी से क्या हुआ कि आंखें बनी, कान बने, हाथ बने, पाँव बने, ठीक है। और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल लेकिन बेरूह बना दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, रूह फूकने का प्रोसेस शुरू हुआ। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अपनी रूह फूकी। रूह जैसे ऊपर से नीचे उतरती गई, जिस्म में जान आती गई। हदीस में आता है सही मुस्लिम की, जब रूह चेहरे तक पहुंची तो आदम ने छींका और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पे अल्लाह ताला ने जवाब दिया और फरमाया यरहमकुल्लाह, मतलब तेरा रब तुझ पर रहम करे। अब रूह फूकने से क्या हुआ, आंखों में रोशनी आ गई, हाथ हरकत करने लगे, पाँव चलने लगे। आदम अलैहिस्सलाम ने चलने की कोशिश की लेकिन ज़मीन पर ही गिर पड़े। इस पे हदीस तिरमिज़ी में आता है
کہ روح پاؤں تک پہنچی تو آدم کھڑا ہونا چاہے لیکن گر پڑے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا اور سجدے کا حکم ہوا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ نے آدم کو زمین کی تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا احترام کریں اور اس کو سجدہ کریں۔ اب سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، بٹ ابلیس جو کہ جن تھا بیسیکلی، اس نے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کسی مٹی کے پتلے کو میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت دی اور اس نے پھر قسم اٹھائی کہ قیامت تک جو بھی لوگ ہوں گے میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آگے چلتے ہیں، جنت میں داخلہ اور زوجہ کی تکلیم۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کیسے داخل ہوئے اور ان کی زوجہ سے ملاقات کیسے ہوئی؟ اب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا گیا، اس میں روح پھونک دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ یہ سب کر کے اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا۔ جنت بیسیکلی ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بیماری تھی۔ ہر پھول، پھل اور پرندے جنت میں موجود تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، تمہیں وہاں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، نہ دھوپ کی گرمی تمہیں ستائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اکیلا رکھا گیا۔ اللہ پھر وہ وہاں پہ کیا ہوا کہ ان کو تنہائی محسوس ہونے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی جو پسلی ہے، بائیں پسلی، اس سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا جب وہ سو رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو پہلی نظر میں انہوں نے حوا کو دیکھا۔ پہلی ملاقات میں دونوں حیرت زدہ ہوئے، پھر اللہ نے انہیں ایک دوسرے کا ہمسفر بنا دیا۔ جنت میں خوشی اور سکون کے مناظر، پھولوں کے درمیان چلنا، جنتی جھیلوں میں پانی پینا، پرندوں کی آوازیں سننا، پھل کھانا شامل تھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے جنت میں ایک مخصوص درخت سے منع کیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ اس پرٹیکولر درخت کے پاس نہیں جانا۔ پھر یہ ہوا کہ ابلیس نے دھوکہ دیا، اس نے وسوسہ دیا، اس نے قسمیں کھائیں کہ نہیں میں سچا ہوں، یہ وہ۔ پھر یہ ہوا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے وسوسوں میں آخر وہ درخت کے پھل کھا لیے، تو اس کے بعد وہ ان کے فوراً سطر کھل گئے اور انہیں شرمندگی ہوئی۔ پھر وہ جنت کے پتے جوڑ کر اپنے بدن پہ ڈھانپنے لگے اور آدم اور حوا نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، جس میں قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں اور رحمت نہ فرمائیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کر دی، لیکن پھر ان کو زمین پہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی توبہ وہاں پہ قبول نہیں ہوئی تھی، زمین پہ آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد قبول ہوئی تھی، تو دیٹس دا ڈفرنٹ تھنگ، ٹھیک ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں کہ زمین پہ پھر کیا ہوا؟ ان دونوں کو زمین پہ بھیجا گیا۔ زمین پر جو روایات کے مطابق بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے سرندیپ ایریا میں اتارا گیا اور بی بی حوا کو جدہ میں، اور جبکہ ابلیس کو بھی زمین پہ اتارا گیا عراق کے علاقے بصرہ میں، ٹھیک ہے؟ اب زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگ گئے۔ کئی سال تک الگ رہنے کے بعد عرفات کے مقام پر ملاقات ہوئی، اور اس عرفات کے مقام جس پر ان کی ملاقات ہوئی اس کو بولتے ہیں جبل رحمت، کیونکہ یہاں دونوں نے اللہ کی رضا کے تحت دوبارہ اتحاد پایا، اور
ملاقات کے کچھ لمحے ایسے تھے، آدم نے ہوا کو پہچانا، خوشی ہوئی، دعا کیا، شکر کیا، اور ہوا نے آدم کو دیکھا، خوشی اور سکون پایا، ایک دوسرے کے ساتھ جنت کی یادوں اور زمین پہ رہنے کے اصول یاد کیے۔ اب یہ ہوا کہ زمین پہ ان کی زندگی شروع ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے آدم کو 10 صفحے دیے گئے، اس میں زمین پر عمل کی تعلیمات تھی، اس میں تھا اللہ کی عبادت کرنا، رزق کی محنت کرنا، حلال و حرام کا علم، اخلاق و عدل، شیطان سے حفاظت کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زمین پر ابتدائی زندگی میں خوراک کی تلاش، پانی، رہائش، لباس، آگ جلانا اور اوزار بنانا شامل تھا۔ آدم و حوا نے ایک دوسرے کو سکھایا اور اپنی نسل کو تعلیم کا آغاز کیا۔ یہ جو ہم نے ڈسکس کیا اباؤٹ کہ ان کو 10 صفحے دیے گئے، بیسیکلی زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تاکہ زمین پر دین و عبادت کی تعلیم دیں۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو 10 صفحے دیے گئے جن میں اللہ کی عبادت، اخلاق، رزق کی تلاش اور حلال و حرام کی تعلیم شامل تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہ اصول بھی سکھائے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنا، رزق محنت کر کے کمانا، حلال و حرام کی پہچان ہونا، اخلاق اور عدل، شیطان سے بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ اب زمین پر انسانیت کی ابتدائی زندگی اسی تعلیمات کے مطابق شروع ہوئی تھی۔ اب کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اولاد اور تعلیم یہ تھا کہ مطلب ان کے 2 بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل۔ حابیل جو ہے نیکی کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، ایک جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دوسری سائڈ قابیل ہے جو حسد اور تکبر کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، قبول نہ ہے۔ وہ قربانی کیا ہے وہ ہم الگ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی میں دل کی نیت سب سے اہم ہے۔ حسد اور کینہ تباہ کن اثرات رکھتے ہیں۔ اب ان کی اولاد ہوئی، پھر ان سے اولادیں ہوتی گئی اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل زمین میں پر پھیلنے لگی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، رزق کی تلاش کیسے کرنی ہے، عدل اور تعاون کیسے کرنا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ زمین پر پہلا معاشرہ قائم ہوا، انسانی ترقی کی ابتدا ہوئی، اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے آدم علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر انسانیت میں قانون، عبادت اور اخلاق قائم ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سال تھی، کہیں پہ آتا ہے 960، کہیں پہ آتا ہے 900، تو یہ ان کی زندگی اتنی تھی۔ اچھا، تو اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ وصیت تھی اپنے اولاد کو جو انہوں نے دی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کی وحدانیت کو قائم رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، اخلاق اور عدل کو تھامے رکھنا۔ یہ وصیت انسانی تاریخ کے لیے ایک رہنمائی بن گئی۔ تو یہ تھا اباؤٹ دا ہسٹری آف حضرت آدم علیہ السلام۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔